नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे कराची में वाक़या अमेरिकन कौंसलेट पर किए जाने वाले हमले के वाक़े पर, जिसमें 11 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए। ये जो वाक़या है, ये वाक़या अब सिंध हुकूमत के लिए बिलखसूस और ख़ुद सिंध पुलिस के लिए बिलअमूम आगे चलकर गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर भी आगे जाकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। अब इस वाक़े की जो है वो 3 अलग एफआईआरें जो है 72 घंटे की ताख़ीर से दर्ज कर ली गई है। इन एफआईआर के इंदराज में पुलिस ने क्या कारीगरी की है, इस पर भी बात करेंगे। किस तरीके से पुलिस जो है वो अमेरिकन कौंसलेट को जो है वो शरपसंदों के हमले से बचाने में तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन अपनी उस मुजरिमाना गफलत और लापरवाही का अजाला करने के लिए जो 3 एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें इतनी बड़ी डंडी मारी है, इतनी बड़ी डंडी मारी है कि उस डंडी के नतीजे में खुद कराची पुलिस बहुत बड़ी एक और मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की मुर्तकिब हो गई। वो कैसे, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। इन एफआईआर के इंदराज की शक्ल में पुलिस ने जो है हलाक होने वाले उन 11 अफराद से मुकदमा दर्ज करने का जो है वो हक छीन लिया, जो कि उनका हक था कानून के मुताबिक कि वो जिसके खिलाफ चाहे मुकदमा दर्ज करते। पुलिस ने पहल करके अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके उन हलाक होने वालों से उनका जायज़ कानूनी हक छीन लिया। इस पर भी बात करेंगे और किस तरीके से जो है खुद डाकस्ताने के मुअत्तल किए जाने वाले एसएचओ इंस्पेक्टर नंदलाल को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाते हुए उनकी मुद्दत में जो है ये तीनों अहम तरीन एफआईआरें दर्ज करवाई गई। इस पर भी बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ तवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आज का ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो लिहाजा आप लोग टिकटिकी बांध कर जो है प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखें। इसमें आपको कराची पुलिस की जो है वो मुजरिमाना गफलत और लापरवाही, उनकी चालाकी, उनकी अय्यारी, उनकी मक्कारियाँ और उनकी बुज़दिली जो है वो साफ तौर पर दिखाई देगी कि पुलिस कितनी ज़्यादा बददियानती के साथ जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करती है महज अपनी खाल को बचाने के लिए और अपने मनसब का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। ये वाक़या जो है ये 1 मार्च का है, 10:30 बजे का ये वक़ूआ है। 3 एफआईआरें दर्ज हुई हैं इंस्पेक्टर नंदलाल की मुद्दत में। वक़ूआ 1 मार्च का है, लेकिन 72 घंटे की ताख़ीर से यानी 3 मार्च की शाम को ये तीनों एफआईआर दर्ज हुई। 2 मार्च को जो है वो इंस्पेक्टर नंदलाल, दूसरे 3 एसएचओज़ जिसमें खुद डाक्स जैक्सन थाने के एसएचओ जो है मट्टल शर हैं, गुलाम यासीन केपीटी के एसएचओ हैं और सज्जाद खान जो है वो साइड थाने के एसएचओ हैं। इन चारों को मुअत्तल किया गया। खुद इनके डीएसपी केमाड़ी जो है हसीबुल्ला कुरैशी के साथ और उनके एसएसपी अमजद शेख का तबादला कर दिया गया था। अब उस इंस्पेक्टर नंदलाल को मुअत्तली के बावजूद बुलवा कर जो है वो 72 घंटे की बाद जो है वो उनकी मुद्दत में ये तीनों अहम तरीन एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर जो है ये 65/2026, ये इसमें जो है वो जो लोग कत्ल हुए हैं उनका तस्करा किया गया है। ये एफआईआर जो है इसमें जो सेक्शन लगाई गई है 147, 148, 149, 324, 302, 427, 395, 353, 186 और 788। इसमें जो 395 है ना, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, इस पर भी बात करूँगा मैं। अब ये जो एफआईआर इन्होंने दर्ज कर ली है, अब एफआईआर में जो है ये जो लोग मरे हैं 11 नौजवान, इनकी मौत को या इनकी जो जिसके फायरिंग से के ज़द में ये मरे, फायरिंग करने वाले एफआईआर के मुताबिक इन्हीं में शामिल थे। यानी हलाक होने वालों को उनके अपने साथियों ने ही फायरिंग करके हलाक किया। एफआईआर का जो मतन है उससे तो मुझे यही सब कुछ मालूम हो रहा है। जो इंस्पेक्टर नंदलाल की मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि इस
واقعے پر جو ہے جو کونسلیٹ پر جو حملہ ہوا، خود کونسلیٹ والوں سے جب غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے نمائندے نے معلومات کی کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہماری سیکیورٹی گارڈ نے سیلف ڈیفینس میں فائرنگ کی تھی جب شرپسندوں نے کونسلیٹ پر حملہ کیا تھا۔ اب ہم نہیں معلوم کہ ان کی فائرنگ سے یہ ہلاک ہوئے یا کسی اور کی فائرنگ سے، لیکن وہ خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ لیکن نن لال کی مدعیت میں جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، سونے پہ سہاگا۔ یعنی میں نے کہا تھا نا کہ وہ اپنی اس بزدلی کا جو وہ شرپسندوں سے کونسل خانے کو بچا نہ سکے، اس کا ازالہ اس ایف آئی آر میں انہوں نے کر دیا، اور ایک اور بہت بڑی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کی مرتکب ہو گئی کراچی پولیس، اس قسم کی 2 نمبر کی ایف آئی آر درج کرنے کی شکل میں۔ اب اس میں جو میں نے کہا تھا 395 کی جو سیکشن لگائی وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں ایف آئی آر میں کہا ہے خود نن لال نے کہ یہ جو ہے شرپسند جو ہے جب یہ فائرنگ وائرنگ ہو رہی تھی اس وقت جو ہے وہاں پر ڈیوٹی پر موجود فارن سیکورٹی سیل کے ہیڈ کانسٹیبل یہ ہیں شاہ حسین، ان کا نمبر جو ہے 2844، ان سے جو ہے سرکاری ایس ایم جی 27-182 25 راؤنڈ سمیت جو ہے وہ چھین کر لے گئے۔ یہ بہت انڈر لائن کرنے والی بات ہے کہ کیوں لے کے چلے گئے، آگے چل کر یہی ایس ایم جی جو ہے وہ پولیس ریکور بھی کر لے گی اور کہے گی کہ یہی ایس ایم جی جو ہے وہ استعمال ہوئی فائرنگ میں، اور اسی ایس ایم جی سے جو ہے یہ لوگ جو مرے ہیں وہ اسی سے مرے ہوئے ہیں۔ ایس ایم جی کس کی ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل کی ہے۔ چھین کے لے گئے ایس ایم جی، اور انہوں نے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی، یعنی کہ یہ کو تو پولیس میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ شرپسند لے، اور انہوں نے ان پر فائرنگ نہیں کی، کچھ نہیں کی، اور وہ لے کے چلے گئے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ 395 کا جو سیکشن لگا ہے اس میں جو ہے وہ ان سے یہ ایس ایم جی چھین کے لے گئے۔ یہ وقوع ہے 10:30 کا۔ ایس ایچ او گشت پر تھے اور انہیں اطلاع ملی تو وہ پہنچے وہاں پر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے وائرلیس کنٹرول کے ذریعے دوسری پولیس کی مدد مانگ لی، اور پولیس کی بڑی موبائلیں وہاں پہنچ گئی تھی خود امریکن قونصلیٹ پر۔ اب اس کا جو دوسری ایف آئی آر انہوں نے درج کی ہے وہ 1 بجے کا ٹائم ہے، وقوع 1 بجے کا ٹائم ہے۔ وہ ایف آئی آر نمبر 66/2026۔ اب اس میں جو ہے وہ صرف 2 سیکشنوں کا اضافہ ہے، 435 اور 337A۔ باقی ساری سیکشن وہی ہے، 302 اور 324 کے علاوہ باقی سیکشن ساری وہی لگی ہوئی ہے۔ پولیس پارٹی بھی وہی ہے، صرف ٹائم چینج ہے، 10:30 کے بجائے 1 بجے کا ٹائم ہے۔ وقوع ایک ہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب پولیس کی نفری آپ نے وہاں پر کنٹرول کے ذریعے بلوا لی، وائرلیس کنٹرول کے ذریعے، تو پھر شرپسندوں کو کیسے ہمت ہوئی کہ دوبارہ وہاں پر پہنچ گئے، دوبارہ انہوں نے اسی مقام پر ہلہ گلا کر دیا، پھر حملہ کر دیا پولیس پر۔ یہ ایف آئی آر اس کی درج ہوئی۔ اب اس کے بعد تیسری ایف آئی آر جو ہے نن لال انسپکٹر کی مدعیت میں درج ہوتی ہے، یہ ہے 67/2026۔ یہ اس میں جو ہے ایک سیکشن کا اضافہ ہے 324 کا، باقی سب وہ 147 148 149 وہ سب کچھ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں 2 خواتین زخمی ہوتی ہیں، ردا زہرا اور عابدہ بطول۔ یہ ایف آئی آر درج، اس میں ٹائم جو ہے 5 بجے کا ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وقوع ایک ہی ہے، ایف آئی آر 3 درج کرتی ہے۔ 3 ایف آئی آر درج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کیس کو ڈیمیج کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ آپ نے ایک ہی زہرا بی بی کیس میں جو ہے سپریم کورٹ نے رولنگ دی کہ ایک وقوعے کی آپ ایک ایف آئی آر درج کرو گے۔ یہاں پر ایک وقوعے کی 1 نہیں 2 نہیں 3 ایف آئی آر درج کی ہے، اور یہ ایف آئی آر درج کر کے وہ جو 11 نوجوان شہید ہوئے ہیں ایمبیسی کے باہر یا ایمبیسی کے اندر، 11 نوجوان ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان سے ان کے قتل کا جو ہے مقدمہ درج کرنے کا حق پولیس نے چھین لیا اس ایف آئی آر 65/2026 کو درج کرنے کی شکل میں، کیونکہ اب وہ ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے۔ ایک واقعے کی ایک ایف آئی آر ہو گئی، بلکہ تو 3 ایف آئی آر ہو گئی۔ اب وہ ایف آئی آر اگر وہ 22 کی پٹیشن کرتے بھی ہیں، کورٹ بھی جاتے ہیں، تب بھی اس کی ایف آئی آر درج نہیں، کیونکہ پولیس نے ان سے یہ حق چھین لیا اپنے آقاؤں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے، تاکہ ان کی پوسٹ، ان کی جو ہے ان کی حکومت، ان کی پولیس جو ہے وہ مزید آتاب کا شکار ہونے سے بچ سکے۔
قربانی کا بکرا کون بنا؟ ایس ایچ او ڈاکس انسپکٹر نن لال، جو کہ معطل کیے جانے کے باوجود انہیں مدعی بنا دیا گیا ان تینوں اہم ترین کیسز کے۔ اب 72 گھنٹے کی تاخیر سے یہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیلے ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ منصوبوں کا شکار ہوتی ہے، وہ منصوبوں سے بھری ہوتی ہے، وہ منافقتوں سے، چال بازیوں سے بھری ہوتی ہے، پھر وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں کہلاتی بلکہ وہ ججمنٹ رپورٹ بن جاتی ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا تو مطلب یہ کہ ابھی وقوع ہوا اور ابھی جا کے آپ اس کی ایف آئی آر درج کر لیں۔ وقوع ہوا ہے 1 مارچ کو، آپ ایف آئی آر 72 گھنٹے بعد درج کرتے ہو، خوب سوچ سمجھ کر صلاح مشورے کرنے کے بعد ایف آئی آر اب درج کرتے ہو۔ وہ ایف آئی آر تو ایف آئی آر نہیں کہلائے گی نا، وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں کہلائے گی بلکہ وہ پھر ججمنٹ رپورٹ بن جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر روزنامچے کو روک دیا جاتا ہے، وقوع 1 مارچ کا ہے، 10:30 کا ہے، 10:30 کے بعد سے ڈاکس تھانے کا روزنامچہ رک گیا تھا۔ 72 گھنٹے بعد اس میں جان پڑ گئی تھی اور 72 گھنٹے بعد یہ تینوں کے تینوں ایف آئی آر درج کی گئی سوچ سمجھ کے۔ 65/2026، 66/2026، 67/2026، صرف اور صرف جو ہے وہ اصل قاتلوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ یہ خود جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اس میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ ان کے ورثاء جو ہے وہ رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پولیس نے زیادتی کی ہے۔ ایک تو انہیں مار بھی دیا، پھر انہیں جو ہے وہ رونے کا بھی حق نہیں دے رہے ہیں، ان کی فریاد بھی درج نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ایک اسلامی ملک کے اندر۔ یہ ان کی رویداد ہے، یہ ان کی فریاد ہے جو کہ میں اس وقت پروگرام کا حصہ بنا رہا ہوں کہ پولیس نے کس طریقے سے 2 نمبری کی ہے، کس طریقے سے اپنی کھال بچانے کے لیے 3 ایف آئی آریں ایک ہی وقوع کی درج کیے اور مرنے والوں سے ان کا فریاد کرنے کا حق چھین لیا، جو کہ ناانصافی کی انتہا ہے۔ مارتے بھی ہو، رونے کا حق بھی نہیں دیتے ہو، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو وقوع ہے خود امریکن قونصلیٹ پر حملے کا، یہ گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے، سندھ پولیس کا بھی اور سندھ حکومت کا بھی۔ سندھ حکومت بھی اس وقوع کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیلی کے گرد گھوم رہی ہے۔ بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے سندھ حکومت میں، سی ایم تبدیل ہو رہا ہے، وزیر داخلہ تبدیل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن سندھ حکومت میں ہلچل مچ چکی ہے۔ سندھ پولیس کے آئی جی اور یہ سب کچھ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہے۔ یہ آپ جو اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اتوار والے دن کی ان کی جو ہے وہ ہوم منسٹر، جو وزیر داخلہ کی جو ہے سربراہی میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے، میٹنگ سرکاری میٹنگ نہیں، کوئی بھی یونیفارم میں نہیں ہے۔ اتوار کا دن ہے، ہفتے والے دن یہ واقعہ رونما ہوا۔ ہفتے والے دن جو ہے سب چھٹی منا رہے تھے، پولیس والے نہیں تھے، تو ظاہر ہے قونصل خانہ بھی خالی تھا، کوئی نہیں تھا۔ شر پسندوں کو موقع مل گیا اور وہ پہنچ گئے بغیر کسی رکاوٹ کے، اور سب کچھ ہو گیا، اور سب سونے پہ سہاگا۔ وزیر داخلے کے رشتے کا بھانجا جو دعوے دار ہیں ڈی آئی جی ایسٹ فاروق لنجار کے پاس 2 چارج تھے۔ ایسٹ کی بھی ڈی آئی جی کا چارج تو ہے ان کے پاس، ساؤتھ کے ڈی آئی جی جو ہے وہ چھٹی پر گئے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو چھٹی لے کے گئے تھے پنجاب میں، تو تھے ہی نہیں یہاں پر۔ ساؤتھ کا چارج بھی ان کے پاس تھا۔ اب جب یہ وقوع ہوا تو اس کے بعد آئی جی سندھ کہتے ہیں فون کرتے رہے انہیں، حساس ادارے کے بڑے افسران فون کر کے ان سے معلومات لینے کے لیے کہ ہوا کیا، یہ ہوا۔ وہ موصوف گھر میں خراٹے لے کے لمبی تان کے سو رہے تھے۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق سب نے لان تان کیا اور وہ اب اس وقت مشکل میں آ گئے۔ شکایتیں سب نے کی، اور اسی طریقے سے جن کی ایس ایچ اوز اور جو علاقے کے پولیس والے، وہ سب کے سب ظاہر ہے کہ یہ سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے تو یہ تو دبئی کے شیخ ہیں، کوئی بھی آپ کو سیٹ پہ نظر نہیں آئے گا۔ سب روزنامچے کے مطابق تو سب علاقہ گشت پر ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کوئی بھی نہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے دنگا مستی میں ہوتے ہیں، اپنے نجی میں اپنے ہوتے ہیں۔ سر شام جو ہے سورج ڈوبتے ہی جو ہے وہ بوتلیں کھل جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے اس محفلوں میں ہوتے ہیں، پھر کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، جس کے نتیجے میں یہ امریکن قونصلیٹ پہ اتنا بڑا تاریخ ساز واقعہ رونما ہوا۔ اب یہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے وزیر داخلہ جو ہے وہ یہ میٹنگ کر رہے ہیں اور کوئی ایک بھی پولیس والا آپ کو وردی میں نظر آ رہا ہے؟
نہ آئی جی یونیفارم میں ہے، نہ آپ کا ایڈیشنل آئی جی یونیفارم میں، نہ دوسرے کوئی بھی آپ کو اس وقت یونیفارم میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. کسی کو پرواہ نہیں ہے. یعنی غیر سنجیدگی کی انتہا ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ان پولیس کے ان بڑے افسروں کو اور ان کی جو ہے قیادت کرنے والے وزیر داخلہ کو، کہ انہیں کسی کو ذرا احساس ہی نہیں کہ بھئی ایک اتنے بڑے ملک کے ایمبیسی کونسلیٹ کو تحفظ نہ دے سکے تو پورے صوبے کو کیسے تحفظ دیں گے. سب کے سب ڈاکوؤں کو اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہیں، کوئی بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے صورتحال. میں نے کہا یہ گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے. سندھ حکومت میں بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. سندھ پولیس تو سمجھو پوری جاڑو پھرنے جا رہی ہے اس وقت اس ایک واقعے کو لے کر. حساس ادارے کے جو یہاں سندھ کے جو بڑے افسران ہیں وہ بھی ادھر ادھر سب ہو رہے ہیں. یعنی کہ بہت ہی اس پر اصلی سرکار جو ہے وہ بہت ہی غصے میں آ چکی ہے. اتنی غصے میں کہ میں اس کو اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں. میرے پاس تینوں کے تینوں ایف آئی آر کی کاپیاں ہیں، لیکن مجھے سیکورٹی فورسز نے سختی سے منع کیا کہ اس کو آپ نے ڈسپلے نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے اسکرین پر نہیں چلانا ہے. باقی آپ پروگرام میں جو حقیقت ہے اس کو آپ بیان کریں. تو میں نے ساری حقیقتیں ناظرین آپ کے روبرو پیش کر دی کہ یہ ہوا کیا، یہ واقعہ کیسے اور کس طریقے سے تین ایف آئی آریں ایک ہی واقعے کی درج کر کے پورے کے پورے کیس کی تفتیش کا بیڑا غرق کرنے کی کوششیں کی گئی، بلکہ داغ بیل ڈال دی گئی ہے. یہ واقعہ ہے امریکن قونصلیٹ پر حملے کا، کہ کس طریقے سے پولیس کی اس میں تاریخ ساز جو ہے وہ مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی شامل ہے. بعض تفتیشی افسروں کا کہنا ہے کہ یہ موب کو روکنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اس کا طریقہ یہی تھا کہ سیدھی اسٹیٹ فائرنگ کر دی جائے تو یہ رک جاتے. وہ پولیس میں اتنی ہمت نہیں کہ اسٹیٹ فائرنگ کرتی، لہٰذا پولیس نے جو ہے وہ اس موب کو گزرنے میں ہی اپنی عافیت جانی، جس کے بعد یہ جوالامکھی پھٹ گئی خود اس امریکن قونصلیٹ پر حملے کی شکل میں. اس کے بعد جو ہے 7 9 11 افراد مارے گئے فائرنگ کے نتیجے میں. اب پولیس جو ہے وہ دوسروں کا جو ہے وہ قتل جو ہے وہ نامعلوم کے سر ڈال رہی ہے، اور جو مرنے والوں سے ان کا فریاد کا حق بھی چھین لیا کہ نو کسی کے خلاف مدعی بھی مقدمے درج نہیں کر سکتے. یعنی اس میں پولیس کتنی بری طریقے سے فریق بن کر جو ہے وہ ابری ہے، محض اپنی ڈپارٹمنٹ کو بچانے کے لیے اور سندھ حکومت کو بچانے کے لیے. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اب جو نند لال کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم کیس ہے. تینوں کیسز جو ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور پورے کے پورے کیسز جو ہے وہ مدعی کے بیان پر جو ہے ان کا انحصار ہے. اگر مدعی اپنے بیان سے مکر گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اب مدعی کی اپنی زندگی جو ہے ان تینوں مقدمات کے اندراج کی شکل میں خطرے میں پڑ چکی ہے. کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ مذہبی گروپ ہے جس کے 11 بندے مارے گئے ہیں، اور اس میں جو دعوے دار بنا ہوا ہے انسپکٹر نند لال، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں یعنی کہ اس مشتعل ہجوم میں سے کسی نے فائرنگ کی، یعنی انہی کے ساتھیوں میں سے فائرنگ کر کے انہوں نے اپنے 11 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا. یہ ایف آئی آر 65/2026 سے تو یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے. اپنی یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر کسی کو میری ان معلومات سے جو کہ پجارن جی اور ہمراز رائی نے بہت ہی محنت سے جو ہے بھجوائی ہے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر، اگر کسی کو تحفظات ہو کہ یہ اطلاعات جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے، اگر مگر اور کیا سرائیوں پر مبنی ہے، تو ان کے پاس اگر کوئی حقیقت ہے اس واقعے سے متعلق تو وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور ہم ویریفیکیشن کرنے کے بعد ان کے اس موقف کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.